सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं जास्मीन मंजूर और आप देख रहे हैं प्रोग्राम बस बहुत हो गया। नाज़रीन, एक तज्जिया करना चाहती हूं जस्ट बिफोर वी ऑब्वियसली लाइक बिगिन आवर शो। मैं कल रात से ये सोचने पर मजबूर हूं और बहुत अच्छा हुआ कि हमें एक बहुत ही इम्पोर्टेंट स्टोरी आज करनी थी। इस वक्त हमारे साथ केदा हमीद बलोच साहब मौजूद हैं जो मनाहिल बलोच साहिबा के वालिद हैं। केदा साहब, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी। मैं जैस्मीन मंजूर बोल से बात कर रही हूँ। सबसे पहले तो मैं आपकी पूरी फैमिली से आपसे ताज़ियत करना चाहती हूँ और मुझे पता है कि ये आपके लिए एक बहुत बड़ा दुख का लम्हा है और ये आपके लिए बहुत शदीद तकलीफ़ का लम्हा है और आप किस कदर परेशान होंगे मैं ये कह तो सकती हूँ अल्फाज में, लेकिन मैं आपके जज्बात महसूस नहीं कर सकती। एक रिपोर्टर होने के नाते, एक इन्वेस्टिगेटर होने के नाते मैं आपसे चंद सवाल करना चाहती हूँ। बीबीसी की रिपोर्ट के मुताबिक आपकी बेटी माहिल बलोच साहिबा डिग्री कॉलेज से एफए किया और तुर्बत यूनिवर्सिटी से एलएलबी में दाखिला लिया था। इनका ताल्लुक एक सियासी घराने से है और आपके 6 बच्चे हैं जिनमें से 5वां नंबर आपकी बेटी मनाहिल का आता है। मुझे आप अपनी बेटी के बारे में कुछ बता सकते हैं? जी हाँ, बिल्कुल। हाँ, ये माल हमारी बेटी थी। ये तकरीबन यही जो आपने बताया था बीबीसी को, मैंने इंटरव्यू दिया था, ये बिल्कुल दुरुस्त है। हमारे यहाँ तो था बिल्कुल वो खुश मजाज थी और उसका बात है जो उसमें है वो पढ़ाई में तो उसको बहुत दिलचस्पी थी ज्यादा किताब में। अपने स्कूल में, ये स्कूल के जमाने में, कॉलेज के जमाने में, फिर यूनिवर्सिटी के जमाने में उसने तो एक दिन भी कोशिश नहीं की कि मेरे क्लास मतलब मिस हो जाए। इतने अच्छे से वो पढ़ाई में मतलब कि ज्यादा उसको लगा होता। और वो वकील बनना चाहती थी। बिल्कुल बिल्कुल। मुझे ये बताइए कि आपकी बेटी जो है वो 23 तारीख को घर से गायब हुई। 23 तारीख को कॉलेज के लिए गई, कहाँ गई वो? नहीं, मुझसे बताई थी कि वो 23 तारीख के 3 बजे करीब यहाँ हमारा मतलब के गवादर के करीब गांव सोरबंदर है, यहाँ से उसने कहा था कि अभी मेरे क्लासें स्टार्ट हो रही हैं यूनिवर्सिटी में, मैं यहाँ से मतलब ये कि जाऊंगा वहाँ तुर्बत, क्योंकि हमारे ये लोकल वो जाते हैं तुर्बत यहाँ से तकरीबन हमारे 150 किलोमीटर के फासले पर है। तो वहाँ चला गया था ये 3 बजे या 3:15 बजे 23 अगस्त 2024 को यूनिवर्सिटी की तरफ। जी। फिर आपका आखिरी राब्ता इनसे कब? उन्होंने और क्या कहा, मैं वापस आऊंगी या नहीं वहीं यूनिवर्सिटी रुकूंगी? नहीं, उसने मुझे बताई थी तकरीबन उसका एक मैसेज भी आया, वॉइस मैसेज, और मुझे वॉइस किया था तकरीबन 5:47 में कि मैं कैरियर से घर पहुंच गई हूँ। यानी कि तुर्बत यूनिवर्सिटी पहुंच गई हूँ, घर पहुंच गई हूँ या यूनिवर्सिटी पहुंच गई हूँ? हाँ, ये कैरियर से यूनिवर्सिटी पहुंच गई हूँ और मेरा ये फिर मुझे वॉइस भेजा है कि मेरा मोबाइल खराब है, तकरीबन 1-2 दिन में उसको ठीक करूंगा, आप लोगों से राब्ता करूंगा, परेशान नहीं होना। हमने कहा था ठीक है। फिर उसके बाद हमारा राब्ता नहीं हुआ उससे। जी। फिर 26 अगस्त का वाकया आपको किसने बताया, कैसे पता चला? ये तकरीबन वो 4:30 बजे 5 बजे मुझे किसी ने बोला था कि ये तुम्हारा लड़की है महल। मैंने कहा था हाँ, किधर है? मैंने कहा था ये 3 दिन से राब्ता नहीं है। फिर तो उसने बोला था कि भाई ये तो आए कि ये तकरीबन 4:30 या 4:45 बजे करीब थे, तो उसने मतलब ये कि वहाँ बेला में ये कुछ हमला किया है। मुझे उस टाइम पता चला 4:30 या 4:45 बजे के 26 तारीख को। अच्छा, मैं आपसे 1-2 सवाल करना चाहती हूँ। क्या इससे पहले कभी आपकी बेटी 2-3 दिन घर से गायब रही हो यूनिवर्सिटी के नाम पर, कॉलेज के नाम पर, या ज़ाहिर तालीमी इदारे के लिए जाती होंगी और ज़ाहिर 150 किलोमीटर जो रोज़ आना जाना भी मुश्किल है, तो ऐसा कभी पहले हुआ कि वो 2-3 दिन घर से गायब रही हो और आपसे कभी और आपने उनसे या उन्होंने आपसे राब्ता ना किया हो?
نہیں سر، وہ مطلب یہ کہ ہمیں ہر وقت رابطہ کرتا رہا. جب وہاں یونیورسٹی میں مطلب یہ کہ اس کے آئے تو یار کسی جگہ پہ ان کو جانا پڑتا تھا. وہاں یونیورسٹی وارڈن ضرور ان سے پوچھتے کدھر جاتے, تو وہ ہمیں پھر فون کرتا ہے کہ بھئی ہم کسی سہیلی کے پاس جا رہے ہیں, یہ کر رہے ہیں, وہ کر رہے ہیں. وہ بغیر ہمارے انفارمیشن کے ان کو نہیں چھوڑتے تھے. وہ مطلب کبھی کبھار کسی کے اپنے سہیلیوں کے پاس اگر جاتے تھے, ان کے والدین ہمارے دوست تھے, اسی وجہ سے تو چھوڑ دیتے. لیکن ایسا نہیں تھا کہ 2 دن ادھر نہیں ہے یا 3 دن ادھر ہے. تو یونیورسٹی میں بھی یہ تو پابندی ہے نا ہاسٹل میں. تو کیدر صاحب پھر میرا آپ سے یہ دوسرا سوال یہ بنتا ہے کہ کیا آپ نے 3 دن تک بیٹی کے غائب ہونے پر کبھی کوئی رشتہ داروں سے, تربت کی یونیورسٹی سے, وارڈن سے, پولیس سے آپ نے یا اس کی دوستوں سے پوچھنے کی کوشش کی کہ 3 دن ہو گئے ہیں میری بیٹی غائب ہے, کسی کو علم ہے وہ کہاں ہے یا کہاں نہیں ہے؟ نہیں, مجھے مطلب یہ کہ یہاں جو یہ پڑھائی کے لیے جاتے ہیں کبھی کبھار مطلب لازم نہیں ہے کہ یہ ڈیلی ہم سے رابطہ کرے. اچھا ٹھیک. اس نے ہم کو تو مطمئن کیا تھا کہ میرا موبائل خراب ہے. ویسے بھی یہاں یونیورسٹی میں تھا تو اس نے مطلب کہ ہفتے دن, کبھی 10 دن کے بعد, کبھی 4-5 دن میں رابطہ کیا تھا اور اپنی بہن سے رابطہ کیا تھا. کبھی کبھی وہ مطلب یہ کہ اپنے والدہ سے بات کرتے تھے. روٹین ایسا ہی تھا. لیکن 2-3 دن میں وہ تو ہم کو اس کا رابطہ نہیں ہوا. تو پھر بہن نے کہا تھا, میں نے تو مطلب کہ ہمارے وہ کچھ دوست ہیں, میں تو ان سے کہا تھا کہ بھئی یہ تو کانٹیکٹ نہیں ہو رہا, آپ ہاسٹل وغیرہ چیک کریں یا جو اس کے یہ سہیلیاں ہیں ان سے چیک کریں. تو انہوں نے کیا جواب دیا؟ تو ان لوگوں نے کہا تھا ٹھیک ہے ہم دیکھ رہے ہیں, یہاں تو موجود نہیں ہے. پھر پیر کی صبح مطلب کہ ایک سہیلی نے کہا تھا شاید وہاں یہ کلاس لینے کے لیے آ جائے. پھر اس نے کہا تھا میری بیٹی کو اس سے بڑا ہے, تو اس نے کہا تھا کہ یہ تقریباً آج یہ کلاس میں بھی نہیں آئے. 26 تاریخ کی صبح 1:30 بجے کے صبح نہیں آیا تھا, پر 1:30 بجے قریب میری بڑی بیٹی نے کہا تھا کہ کلاس میں نہیں آیا. ٹھیک ہے. اچھا یہ بتائیں کہ آپ بی ایل اے نے یہ کلیم کیا ہے, بلوچستان لبریشن آرمی کے نام سے جو دہشت گرد تنظیم ہے, وہ یہ کہتے ہیں کہ آپ کی بیٹی ماہل نے ان کو 2022 میں ان کی تنظیم کو جوائن کیا اور اس کے بعد باقاعدہ طور پر ٹریننگ لی. یہ کیسے ممکن ہو سکتا ہے؟ مطلب ہے ظاہر ہے آپ ان کے والد ہیں, مجھے کوئٹہ کا ماحول بھی پتہ ہے بہت, ٹھیک ہے ہم آگے بڑھ رہے ہیں دنیا میں, فیس بک ہے, ٹیکنالوجی ہے, لیکن کیا آپ کی بیٹی کو گاڑی چلانی آتی تھی؟ کیا وہ خود سے کہیں جاتی تھیں؟ مطلب ٹریننگ کیسے انہوں نے لی ہوگی؟ گھر کے اندر کیا اس حوالے سے, بلوچستان کے حوالے سے, اس کے مسائل کے حوالے سے کوئی بات چیت ہوتی تھی؟ نہیں سر, یہ میڈم ہمیں تو کچھ پتا نہیں تھا کہ بی ایل اے کا بھی. تو اس کے یہ واقعہ کے بعد سارے ان کے آ رہے ہیں کہ 22 کو مطلب کہ ہمارے بی ایل اے میں شمولیت کیا تھا. یہ تو ہم کو کچھ پتا بھی نہیں تھا. یہاں جو مطلب کہ گھر میں آتا تھا مطلب کہ چھٹیوں میں, ویسے بھی یہ مطلب کہ اس کے منہ میں مطلب کہ یہ بی ایل اے اپنی جگہ, اور کوئی ایسا بات اس نے نہیں کی تھی. یہاں تو مطلب کہ ہمارے پاس یہاں سے نکلا ہے بھی مطلب کہ کوئی ٹینشن وغیرہ ان کا بھی نہیں تھا. ہمارے علم میں کچھ بھی نہیں تھا. اگر ہمارے علم میں ہوتا تو بہت ظاہر سی بات ہے. لیکن کبھی اپنی بہنوں سے کوئی ایسی بات کی ہو؟ دیکھیں جب انسان مطلب وہ ٹریننگ کے لیے مطلب خود کش حملہ کرنے کے لیے, اپنی جان لینے کے لیے ایک ذہن سازی کی جاتی ہے. 23 سالہ بچی کی ذہن سازی کی گئی اور اس سے دہشت گردی کروائی گئی, اور اس کو باقاعدہ طور پر اس کے ذہن کو اس کی چیز کے لیے تیار کیا گیا ہوگا. تو ظاہر سی بات ہے کہ کچھ عرصے میں کوئی ایسی ایکٹیویٹی, کہیں آنا کہیں جانا, کسی سے بات کرنا, مطلب گھر میں کسی کو کچھ شک نہیں ہوا؟ یہ نہیں, بالکل کسی مطلب کہ ایسا تھا. اس کے علاوہ میرا مطلب یہ کہ اس سے بڑا بیٹی ہے, اس نے یہ بھی تقریباً وہ انگلش لٹریچر میں ماسٹر کیا ہے. تقریباً وہ دسمبر کو 2023 دسمبر میں مطلب کہ فارغ ہوا ہے اسی یونیورسٹی میں. ان کے ساتھ بھی تھا, ان کو بھی پتا نہیں تھا. ہم تو یہاں آتے تھے مطلب کہ وہ تو سینئر تھا, ابھی تو فارغ ہے, اس سے بھی زیادہ رابطہ ہوا تھا. لیکن ایسا یہ کچھ کسی کو بھی پتا بھی نہیں تھا, یا ہمارے گھر والوں کو, سب کو. ہمیں ابھی یہ مسئلہ ہوگا تو ہم خود حیران شجدر میں رہ گئے کہ بھی یہ کیا ہوگا. جی اچھا ایک بات بتائیے گا, آپ کی بیٹی جب گھر میں ہوتی تھی ان کی ویسے ڈیلی لائف میں کیا ان کے انٹرسٹ کیا تھے, مطلب شوق کیا تھے؟ کتابیں پڑھتی تھی, کیا پڑھتی تھی؟ کیونکہ ان کے انسٹاگرام پہ تو ایک ہم نے دیکھا ہے کہ وہ جو ہے انہوں نے ایک تصویر لگائی ہوئی ہے
اور وہ ایک خاص مخصوص شخصیت سے امپریس تھیں ان کے حوالے سے. تو کیا مطلب ہے ان کی ڈیلی ایکٹیو کس قسم کی کتابیں پڑھنے کا ان کو شوق تھا؟ نہیں بالکل, یہاں تو ہمارے پاس یہاں گھر میں اگر شاید الگ جگہ یونیورسٹی میں وہاں کوئی کتابیں وغیرہ پڑھی ہیں, یہاں تو ہمارے مطلب یہ کہ ماشاءاللہ یہ گھرانے سب مطلب یہ کہ پڑھے کہ ہمارے یہ میل اور فیمیل بچے بچیاں یہ سب کچھ پڑھ رہے ہیں. یہاں ہمارے اکثر سمجھو گھر میں ایک لائبریری جیسا ہے, یہاں تو اور کتاب پڑھتے ہیں زیادہ وہ بلوچی ادب کے حوالہ سے مطلب کہ ڈکشنریاں ہیں یہ ہیں وہ ہیں. کبھی کبھار میں بھی پارک ٹائم میں بھی ان کو پڑھتا ہوں, لیکن یہاں کوئی ایسا کتاب مواد ہمارے پاس بھی نہیں تھا. یہاں تو اس نے اس متعلق بات بھی نہیں کی تھی. کبھی کبھار مطلب کہ اس کو جہاں اپنے یہ گھر میں بھی تھا, ابھی ہمارے ایک ہی باؤنڈری بھی ہمارے کزن وغیرہ بھی رہتے ہیں تو وہاں بھی. آپ کی بیٹی کو گاڑی چلانی آتی تھی؟ مجھے پتہ نہیں تھا. جی جی. آپ کے گھر میں گاڑی ہے, کبھی انہوں نے چلائی ہو یا نہیں؟ گھر میں گاڑی ہے تو لیکن مطلب یہ کہ یہاں ہمیں معلوم نہیں ہے. جی جی. نہیں مطلب آپ کے گھر میں گاڑی ہے لیکن وہ باہر اگر کبھی گئی ہیں تو آپ سب ایز اے فیملی گئے ہوں گے, اکیلی وہ گاڑی لے کے کبھی نہیں گئی؟ نہیں. جی جی. اچھا, تو مطلب یعنی کہ لیکن اس دھماکے سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ ان کو گاڑی چلانی آتی تھی. بالکل ایسا ہی ہے. جی. اچھا ٹھیک ہے. میں آپ سے آخری سوال کرنا چاہتی ہوں, آپ کو کس نے یہ بتایا کہ آپ کی بیٹی کی شناخت کیسے ہوئی ہے؟ یہ مطلب یہ کہ پھر یہ پکچر وغیرہ ہیں, نہیں مطلب یہ کہ نہیں مطلب پولیس نے, ایف سی نے, دیگر لوگوں نے, ہوم ڈپارٹمنٹ نے آپ کو کس طرح یہ بتایا کہ کون سی چیز سے انہوں نے شناخت کیا کہ یہ آپ کی بیٹی ماہل ہے؟ نہیں وہ مجھے مطلب یہ کہ یہ معلوم نہیں ہو گیا تھا کہ, لیکن مجھے مطلب یہ کہ کسی نے فون کیا تھا کہ بھی یہ تو ہے تمہاری بیٹی ہے یہ. میں نے کہا تھا ٹھیک ہے. اس نے کہا تھا کدھر ہے؟ میں نے کہا تھا 3 دن سے تو ادھر نہیں, ہم تو خود پریشان ہیں. انہوں نے کہا تھا ٹھیک ہے. کس نے فون کیا تھا؟ آپ نے کہا کسی نے مجھے فون کیا تھا. کس نے فون کیا تھا؟ کسی رشتہ دار نے, دوست نے, کس نے؟ نہیں رشتہ دار نہیں ہے, یہ ہوم ڈپارٹمنٹ والا نہیں ہے, یہ تو مطلب یہ کہ ایجنسی والے. اچھا ٹھیک ہے, ایجنسی والوں نے آپ کو فون کر کے بتایا کہ, لیکن جو شناخت انہوں نے کیسے کیا کہ یہ آپ کی بیٹی ہے, شناخت کیسے ہوئی؟ یہ مجھے مطلب یہ کہ پتہ نہیں, ایک دن تو ہم گئے تھے تو اس نے کہا تھا اس کا جلا ہوا شناختی کارڈ مطلب یہ کہ وہاں ملا ہوا. جی جی. اس کا اپنا ذاتی شناختی کارڈ بھی جلا وہاں ملا گاڑی میں؟ یہ تو وہی بول رہے تھے, لیکن اس واقعے کے بعد 2 دن کے بعد ہمارے وہ دوسرے بیٹے اس کے تفتیش کے لیے لے گئے تھے, میں ساتھ تھا, تو ان لوگوں نے کہا تھا کہ بھئی یہ تو نام لکھا ہوا جلا ہوا شناختی کارڈ تھا. بقول ان کے واقعی ٹھیک ہے یا غلط ہے, لیکن ان لوگوں نے بتائی تھی. جی جی. آخری سوال, ڈی این اے ٹیسٹ ہو گئے؟ نہیں ڈی این اے ٹیسٹ تو نہیں ہو گیا, کیونکہ ہمارے یہ اس کا بھائی اور بہن یہ تو دونوں کراچی میں تھے, اور ان کا انکل میرا بڑا بھائی ہے بابو, اب سب وہ تو ساتھ مطلب ہے کہ بیلے میں گئے تھے 4-5 دن پہلے. لیکن ہوم ڈپارٹمنٹ خود سے پولیس اب تفتیش ایجنسیز تفتیش جب کر رہی ہوں گی تو ظاہر ہے ڈی این اے ٹیسٹ تو کریں گی نا, تو ڈی این اے ٹیسٹ کی رپورٹ آنا ابھی باقی ہے. تو مجھے ہاں بالکل, تو مجھے تھوڑا کہنا دیں گے تو مہربانی ہوگی. جی جی. آپ کو تفصیل بتاتا ہوں. بات تو یہ ہے کہ یہ تو تقریباً 4 یا 5 دن پہلے یہ واقعہ ہوا تھا, تو آنے والے تھے. ہم نے کہا تھا کہ آپ لوگ یہاں نہیں آ جائیں, کراچی میں تھے, یہ تو کلیئر کر دیں. یہ تو بیلا میں گئے تھے, تو ان لوگوں نے کہا تھا کہ یہاں تو ہمارے پاس یہ ڈی این اے کی سہولت نہیں ہے, آپ لوگ کل اب آ جائیں. ان لوگوں نے 2 دن کراچی میں تو انتظار کیا تھا, پھر ان کو فون کیا تھا کہ بھی ہم مطلب کراچی سے اب نکلیں گے ڈی این اے کے لیے, تو ان لوگوں نے جواب نہیں دیا. پھر یہ مجبور ہو گئی, یہ تو آ گئے. ابھی تک سمجھو یہ تو نہیں ہو گیا ان کا ڈی این اے وغیرہ. ہم بھی چاہتے کہ ڈی این اے وغیرہ ہو جائے, اس کا کچھ مطلب یہ ہے کہ نشانی وغیرہ مل جائیں اپنے کے لیے, لیکن ابھی تک نہیں ہوا. جی ٹھیک, یہ بہت بڑی خبر آپ نے ہمیں دی. قیدہ حمید بلوچ صاحب سے ہم بات کرتے, بہت بہت شکریہ. آپ کے غم میں پوری طرح ان کو جو پتا تھا وہ انہوں نے بتایا. میں ایک وقفہ لینا چاہتی ہوں, اس کے بعد ہم بریک کے بعد اسی پہ بات کریں گے پاکستان کے سینئر سیاستدانوں سے. ڈی این اے ٹیسٹ ابھی تک نہیں ہوا, کیوں نہیں ہوا؟ ڈی این اے ٹیسٹ کو نہ ہونے کی کیا وجوہات ہیں؟ یہاں سے ایک بڑا سوالیہ نشان پیدا ہوتا ہے. ڈی این اے ٹیسٹ میں دیر کیوں ہو رہی ہے؟ لڑکی جو بلاسٹ کر رہی تھی وہ اپنا اوریجنل آئی ڈی کارڈ بھی اپنے ساتھ لے کے گئی.
بڑے سوال پیدا ہونے شروع ہو گئے ہیں اور مجھے یقین ہے کہ آنے والے دنوں میں اس کیس میں اور مزید سوالات پیدا ہوں گے. لیٹس ٹیک اے شارٹ بریک. ویلکم بیک. ناظرین, ہمیں جوائن کیا ہے سینیٹر کامران مرتضی صاحب سے, سینئر رہنما ہے جمعیت علماء اسلام. مولانا فضل الرحمان صاحب کی پارٹی سے آپ کا تعلق ہے. حضرت صدیق صاحب سینئر رہنما تحریک انصاف کے. شزرا صاحبہ جو کہ ممبر ہے نیشنل اسمبلی کی, سینئر رہنما ہے PMLN کی. میں کامران مرتضی صاحب آپ سے سوال پہلے یہ کرنا چاہتی ہوں کہ آپ نے گفتگو تو سن لی ہوگی ہوپ فلی, جو ماہل بلوچ کے والد سے میں گفتگو کر رہی تھی وہ آپ نے سنی؟ جی میں نے سنی, کودا صاحب سے, کودا حمید بلوچ. جی جی, یہ کتنی حیرانی کی بات ہے. ایک 23 سال کی بچی جو LLB کر رہی ہے, جو خوب روح ہے, جس کے آگے ایک بڑی زندگی پڑی ہے, ایک لمبا فیوچر پڑا ہے, بغیر گھر والوں کے جانے, بغیر ان کو نالج دیے, کسی بھی قسم کی گھر والوں کی بے خبری, اس نے اپنے آپ کو دہشت گردی کے لیے پریپیئر کیا اور پھر اس نے جا کے دھماکہ کر دیا. مطلب ہے ہمارے گھر میں ہمارے ساتھ کون سا شخص رہ رہا ہے اور وہ اس کی ذہن سازی کون کر رہا ہے, ہمیں یہ خبر ہی نہیں ہے اپنے بچوں کے بارے میں. دیکھیے اس میں بہت سارے سوالات ہیں اس معاملے میں. ایک سوال تو یہ ہے کہ وہ اگر یہ بچی وہی ہے, کیونکہ ابھی تک DNA نہیں ہوا جی, اور DNA کا اب تک نہ ہونا, 26 کافی دن گزر گئے, آج چوتھا 5واں دن ہے, تو DNA نہ ہونا اتنے معاملے کا وہ بھی ایک بہت سے جو ہے نا کویسچن مارکس جو ہے نا وہ چھوڑ دیتا ہے. مگر اسٹل جو ہے نا اس طرح کی ایک یہ سمجھ لیں کہ پہلے تو مکران میں جہاں سے وہ تعلق ہے اس بچی کا, وہاں پہ لٹریسی ریٹ جو ہے وہ پورے بلوچستان میں سمجھ لیجئے کہ 2 جگہوں کا زیادہ ہے, خانوزی کا زیادہ ہے اور ایک مکران کا زیادہ ہے, اسپیشلی بچیوں کے حوالے سے. بچیاں آتی ہیں, آگے پڑھتی ہیں اور آگے نکلتی ہیں. مگر اگر فرض کر لیں کہ یہ محل ہی تھی جس کو جو ہے نا ایجنسیاں کلیم کر رہی ہیں, تو محل جو ہے وہ 23 سال کی ایج میں جہاں پہ خواب ہوتے ہیں, جہاں پہ آگے زندگی کے لیے آدمی جو ہے نا وہ جدوجہد کا سوچ رہا ہوتا ہے, وہ اگر اس دہشت گردی میں انوالو ہوئی تو کیوں ہوئی؟ یہ ایک سوال ہے جو پورے بلوچستان میں جو ہے اس کو آپ اپلائی کر سکتی ہیں کہ جو بچے جو ہے وہ اس طرف گئے وہ کیوں گئے. تو جو اس کا جواب آپ کو ملے گا کہ محل کے ساتھ جو بیہیویئر جو رپورٹڈلی جو بیہیویئر تھا کہیں پہ ایجنسیوں کا, جہاں سے وہ گھر سے آتی تھی اور وہاں پہ جاتی تھی, وہ انسلٹنگ تھا. شاید کہیں پہ اس کی ایسی انسلٹ ہوئی تھی جس نے اس کے وقار کو مجروح کیا تھا. یہ آپ سوری سر, یہ آپ ہمیں انفارمیشن دے رہے ہیں یا مطلب ہے کہ یہ آپ انفارمیشن دے رہے ہیں؟ یہ بہت لوگوں کو پتہ ہے. اچھا اوکے, یہ بہت لوگوں کو پتہ ہے اور بہت لوگوں کے ساتھ یہ معاملہ ہوتا ہے. آپ وہاں پہ لوگوں کا مائنڈ سیٹ سمجھیے. جی, آپ مائنڈ سیٹ سمجھے بغیر لوگوں کی انسلٹ اگر کرنے لگ جائیں, یہاں پہ شاید یہ بات جو ہے نا وہ دوسرے صوبوں میں شاید آپ طاقت کے زور پہ جو ہے نا وہ کر سکیں, مگر وہاں پہ ذرا لوگوں کا مائنڈ سیٹ سمجھنے کی کوشش کریے. بالکل, اور جب مائنڈ سیٹ سمجھ جائیں گے تو پھر اس کے بعد اگر کسی کی بے عزتی کرتے ہیں, جو لوگ پہاڑوں میں رہتے ہیں, اگر وہ ان کی اس طرح سے بے عزتی کی جائے تو ان کی برداشت عزت کے حوالے سے نسبتاً کم ہو جاتی ہے. تو یہ رپورٹڈلی جو ہے نا اس کو, اس بچی کی اس عزت نفس کو مجروح کیا گیا. ایک اسٹوڈنٹ ہے, ایک اچھی پڑھ رہی ہے اور زیادہ پڑھ رہی ہے, تو پھر اس کو جو ہے اس کو جہاں پہ کہیں مال ٹریٹمنٹ کی بات آ جاتی ہے تو پھر اس کے بعد جو ہے وہ اس کا مائنڈ سیٹ جو ڈائیورٹ ہوا ہے پڑھتے پڑھتے, اگر یہ وہی بچی ہے تو اس کی وجہ جو ہے وہ لوگ جو بتا رہے ہیں وہ یہی بتا رہے ہیں. تو پھر اس میں جو ہے نا وہ پالیسی سازوں کو جو ہے چاہیے کہ وہ معاملات کو ذرا ہمارے حوالے سے. اس کا مطلب یہ تو سر, اب یہ تو obviously یہ تو دس از آن ریکارڈ کہ باقاعدہ طور پر پاکستان کی یوتھ کو جو ہے ان کے مائنڈ سیٹ کو دوبارہ جو ہے ری انٹیگریٹ کرنے کی ضرورت ہے. شزرا صاحبہ, یہ جو مرتضی صاحب نے گفتگو کی, اس حوالے سے آپ کا کیا موقف ہے؟ کیونکہ حکومت آپ کی ہے, پرائم منسٹر گئے, بہت ساری بات چیت ہوئی, پھر یہ بھی کہا کہ جی دہشت گرد کہیں انہیں یہ نہ کہیں کہ کسی ایسے شخص نے ایسے شخص کو مار دیا.
دہشت گردوں نے پاکستانیوں کو مارا، یہ ایک بہت اچھا پیغام ہے. لیکن یہ جو مرتضیٰ صاحب فرما رہے ہیں کہ جب آپ کسی کی انسلٹ کرتے ہیں یا اس طرح کا بیہیویئر کرتے ہیں تو اس کی ہمیں جانچ پڑتال کرنے کی ضرورت ہوگی کہ کیا اس پر کوئی اتنا بڑا قدم اٹھا سکتا ہے کہ اپنی ہی جان لے لے اور ساتھ دوسروں کی بھی. جی بہت شکریہ. دیکھیں اس حوالے سے جو مرتضیٰ صاحب نے بھی بات کی، ہمارے ملک میں انفارچونیٹلی دہشت گردی، سوئسائڈ بامبنگ ہوتی رہی ہے، اور جو ایک ذہن میں ہوتا ہے کہ بچپن سے ریکروٹمنٹ ہو جاتی ہے، ذہن سازی ہو جاتی ہے، اور ان کو اس طریقے سے برین واش کر دیا جاتا ہے کہ وہ لوگ بچے جو ہوتے ہیں وہ بڑے ہو کے تو سوئسائڈ بامبرز بن جاتے ہیں. ابھی اس بچی کا جب ذکر آیا، اور جیسے کہ انہوں نے کہا کہ ابھی تک یہ پروف تو نہیں مکمل طور پہ ہو سکا کہ یہ وہی بچی ہے، لیکن اگر ہے تو اس کا گھرانہ ہے، جو اس کی بیک گراؤنڈ ہے، اس کے میرا خیال ہے جو انکلز وغیرہ ہیں وہ سیاست میں بھی حصہ لیتے رہے. بالکل. ایک بچی ایسی ہے، پڑھی لکھی بھی ہے، تو سب کو ایک شوق ملا کہ ایک اتنی اپیرنٹلی ایک نارمل گھرانے کی نارمل بچی پڑھی لکھی وہ کیوں اس طرف گئی، اس کی کیوں اس طرف کو ذہن سازی ہوئی. اور اگر 2002 سے جیسے کہ کہا جا رہا ہے کہ اس نے جوائن کیا ہوا تھا، تو کیا وہ فیکٹرز تھے جو اس کی طرف لے کے گئے؟ ان چیزوں کے اوپر 2022 سے میم 2022 سے نوٹ 2022 سے سوری، تو ہمیں اس طرف توجہ دینے کی بہت ضرورت ہے کہ یہ ایک بچی کا تو ہمارے سامنے آ گیا، لیکن یہ ایک تو نہیں ہوگی. اگر اس قسم کی ریکروٹمنٹ ہو رہی ہے، اگر اس قسم کی ذہن سازی ہو رہی ہے، اور خاص طور پہ اس دفعہ یہ جو حملے ہوئے اس کے اندر ہمیں ایک چینج آف اسٹریٹجی بھی نظر آئی. یہ بڑے کوآرڈینیٹڈ حملے ہوئے، بہت بڑے واسٹ ایریا کے اوپر. ایگزیکٹلی. اور اس میں یہ پتا چل رہا ہے کہ ان کی ریکروٹمنٹ پالیسی میں بھی چینج آ چکا ہے، اور اس کی ٹریننگ پالیسی میں بھی چینج آ چکا ہے. اسی لیے یہ سوچ سمجھ کے یہ اس دن حملے کیے گئے، اتنے واسٹ ایریا پہ 50 میرا خیال ہے جگہ پہ حملے ہوئے، اور اس دن کے حساب سے ہوئے جس دن نواب اکبر بگٹی صاحب کا شہادت ہوئی تھی. تو یہ ایک سوچی سمجھی چیز تھی، اور اس کے اوپر بہت دیر سے کام ہو رہا تھا. اور اگر ایسا ہے تو ہمیں حکومت کو بھی اور تمام ہمارے جو ادارے ہیں ان کو بھی اس کے اوپر سوچنے کی بہت ضرورت ہے کہ ہمیں کس قسم کا ایک جامع اس کا رد عمل دینا چاہیے. بے شک. اظہر صدیق صاحب، آپ کا کیا موقف ہے؟ بہت شکریہ. میں تو چونکہ کمران مرتضیٰ صاحب کے موقف کو فوقیت اس لیے دوں گا کہ ان کا تعلق جو ہے وہ بلوچستان سے ہے، ہمارے بوکلا بھائی بھی ہیں جی. اور سوال بڑا سیدھا سا ہے کہ 85 سے لے کر اب تک کی جتنی حکومتیں ہیں وہ اس مسئلے کا حل نہیں نکال سکی. وہ جو ہوا چلی وہ بلوچستان سے ہوتے صوبہ سرحد تک گئی، پھر آپ نے دیکھا وزیرستان تک گئی، پھر کئی معاملات ہیں وہ کراچی تک چلے گئے، کراچی کے بعد ایک دور میں پنجاب تک آ گئے. تو ان دوروں میں جو حکومتیں کرتی رہی ہیں وہ اس کی جڑ تک پہنچ نہیں سکے. پھر ہم نے دیکھا کہ ہماری سیاسی جماعتوں کے تعلقات جو ہے وہ ان جماعتوں کے ساتھ طالبان کے ساتھ رہے ہیں. یہ ریکارڈ کے اوپر چیزیں موجود ہیں. یعنی ہم ڈرتے کیوں ہیں ان چیزوں کو سامنے رکھتے ہوئے، لیکن ضرورت اس معاملے کی ہے کہ آج تک ہم اصل حقائق نہیں پتہ کر سکے. یہ فیکٹریاں نہیں بند ہو سکی، یا تو ہم وہ دہشت گردوں کی فیکٹریاں لگی ہیں یا باغیوں کی فیکٹریاں لگ گئی ہیں. یعنی فیکٹریاں بہت لگ گئی ہیں، لیکن ہم وہ ریزنز نہیں پتہ لگا سکے آج تک کہ ریزنز کیا ہیں، روکنا کیسے ہے. دیکھیں پاکستان جو ہے نا ایک مٹھی کی طرح، حضرت قائد اعظم کی بات کو سامنے رکھتے ہوئے بلوچی، سندھی، پشتون، پنجاب یا پنجابی یہ سارے ایک جان ہے، کشمیری ساتھ ہیں، ہم میں سے کوئی ایک دوسرے سے علیحدہ نہیں ہے. تو یہ جو صبائیت کی ایک ہوا دینے کی کوشش کی گئی ہے اور یہ صبائیت کا ایک ایلیمنٹ آ رہا ہے، یہ بڑا خطرناک ہے. ہمیں اس کو روکنا ہے اور ہمیں اس کو اصل حقائق ہے. ابھی بجائے یہ کہ جیسے کمران مرزا صاحب نے کہا الزامات کی طرف بھی نہیں جانا چاہیے، وہ ہے یا نہیں. تو اس کا حل دو طریقے ہیں آپ کے پاس. ایک تو مقدمہ درج کر کے گرفتاری کر کے پتہ چل جائے گا آپ کو. دوسرا ایک حل یہ بھی ہے، اور جو میں بڑے عرصے سے کہہ رہا ہوں، کہ آپ کو ایک جوڈیشل کمیشن بنانا ہے، جوڈیشل انکوائری کرانی ہے اس معاملے کی، اور بڑے واسٹ لیول پہ کرانی ہے، اور حقائق لائیں قوم کے ساتھ. سارے سٹیک ہولڈر کو ڈالیں، بلوچستان کی تمام سیاسی جماعتیں اس کے اندر، سیاسی قیادت اس کے اندر انوالو ہو، پورے پاکستان کے لوگ ہو. یعنی ہمیں کہیں نہ کہیں سے ابتدا کرنی ہے. جو اس ملک سے باہر سیاستدان بھاگ گئے ہیں ان کو بھی یعنی سٹیک ہولڈر کے طور پر انوالو کر کے نا اس مسئلے کو دیکھیں. بہت ہو گیا اب
اب تو یہ پاکستان کی جڑیں کھوکھلی ہو رہی ہیں, اب تو علیحدگی پسند تحریکیں چلنا شروع ہو گئی ہے, اور یہ اگر ہم نے ابھی معاملہ بھی نہ روکا تو کل بڑے حالات خراب ہو گئے. ہمیں جہاں دہشت گردی کو نمٹنا ہے, ہمیں اس صبائیت کے ایلیمنٹ کو ختم کرنا ہے, اور اس کے لیے ایک جامع پالیسی کب آ سکتی ہے. اب نان سیریس دیکھ لیں, یہ پارلیمنٹ بیٹھی ہے نا, بڑی باتیں ہو رہی ہیں, کیا پارلیمنٹ کو آئینی ترامیم پہ لگی ہوئی ہے, قانون سازی پہ لگی ہوئی ہے, کیا اس اہم ایشو کے اوپر کو پارلیمنٹ کا ایک اجلاس بلایا, کیا تمام لوگوں کو پارلیمنٹ کے اندر بلا کے اکٹھا کیا, آئے بیٹھے اکٹھے بیٹھ کر طے کرتے ہیں. اور اس میں دیکھیں پاکستان تحریک انصاف بھی پیچھے نہیں ہٹ سکے گی, وہ بھی سارے اکٹھے بیٹھیں گے آ کر, تاکہ اس ملک کا یہ مسئلہ ہے, اس ملک کو دیکھیں, اس ملک کو یکجان رکھنا, ہم نے یک طلب دو یکجان رکھنا ہے. اور وہ اب کیسے رکھ سکتے ہیں یہ سوچنا ہے. اور یہ میں بتا دوں آپ کو, یہ اور اس کے لیے اگر سب سے بیسٹ اگر دیکھا جائے تو میں آج بھی سمجھتا ہوں کہ محمود خان اچکزئی کے ذریعے ہم نے ایک اپوزیشن کا اتحاد بنا دیا ہوا ہے, اور اب محمود اچکزئی صاحب اس کی قیادت کر رہے ہیں. میری تو گزارش یہی ہوگی کہ یہ تمام سیاسی جماعتیں ان کے ساتھ بیٹھے, یعنی وہ لوگ ایسے ہیں, مولانا فضل الرحمان بہت بڑے سٹیک ہولڈر ہیں, اور مولانا فضل الرحمان کے بغیر یہ معاملہ حل نہیں ہو سکتا, یہ میں بتا دوں آپ کو. ہمیں ان کو ساتھ رکھنا ہے, اور وہ جو کہ آج کل حکومت کے ساتھ بیٹھنے کے لیے تیار نہیں ہے, ہمیں ان سب کو اکٹھا بٹھانا ہے. سینیٹر کامران, ٹھیک سر, آئی کم بیک ٹو یو. سینیٹر کامران مرتضی صاحب سے حل نہیں کر سکتے آپ. ٹھیک ہے سینیٹر کامران مرتضی صاحب, میں اگر صرف پچھلے 10 سال کا احاطہ کر لوں, 2014 سے لے کے 24 تک نا, تو مجھے ایک صحافی کے طور پر صرف یہی ٹائم ملتا ہے کہ فلانی پارٹی فلانے سے ناراض ہے, فلانی فلانے سے ناراض ہے, آج ادھر جلسہ ہو رہا ہے, آج ادھر جلسہ ہو رہا ہے, آج حکومت بن رہی ہے, آج حکومت گر رہی ہے, آج حکومت گئی, آج حکومت آ گئی, امپائر کی انگلی کھڑی ہو گئی, امپائر کی انگلی نیچے ہو گئی. مطلب ہے ہم پچھلے 10 سال سے سوائے دھرنوں, دھمکیوں, دھوس اور مطلب مینڈیٹ پہ حملے کرنے کے علاوہ ہم آگے ہی نہیں بڑھ پا رہے. مطلب 2024 میں ہم بڑھ نہیں پا رہے. ہمیں یہ نہیں پتا کہ 60% آف پاکستان جو ہے وہ یوتھ ہے, ان کے مائنڈ کی ڈیولپمنٹ نے کیا کرنی ہے, ان کا فیوچر کیا ہے, ان کے لیے آپ نے کیا کرنا ہے. دیکھیے ہم 10 سالوں سے نہیں بلکہ اس سے بہت سے زیادہ سالوں سے جو ہے وہ یا تو حکومتیں بناتے ہیں یا حکومتیں گراتے ہیں. ریاست کا کام صرف یہی رہ گیا ہے کہ اپنی مرضی کی حکومت بناؤ جس میں ان کا مفاد ہے, اور اپنی مرضی کی جب وہ نہ رہے حکومت پھر گراؤ. تو جب آپ کا کام یہ رہ جائے گا, آپ کی ساری جتنی صلاحیتیں ہیں وہ اس کام میں صرف ہوں گی, تو پھر اس میں جو نا الٹیمیٹلی اس طرح کے نتائج نکلیں گے. ریاست اپنے کام کرے, ہم باقی لوگ اپنا کام کریں. بلوچستان میں فرض کریے کہ مینڈیٹ اگر کسی اور کے پاس ہے تو اس کا مینڈیٹ اس کو ملنا چاہیے. یہ نہیں ہے کہ آپ جو ہے نا وہ اپنی مرضی کے جو ہے نا وہ شطرنج کے مورے جو ہے اپنی کہیں پہ کس گھوڑے رکھ دیں, کہیں پہ بادشاہ رکھ دیں, کہیں پہ وزیر رکھ دیں کہ آپ کام ترک کر دیجیے. یہ ریاست کا یا ریاستی اداروں کا کام نہیں ہوا کرتا. تو ریاستی ادارے جو ہے وہ کامران مرتضی صاحب, میں ایک اور بھی آپ سے یہ سوال کرنا چاہتی ہوں, کیونکہ آپ کا تعلق بلوچستان سے ظاہر سی بات ہے, اور میں نے بھی کوئٹہ کو کافی کور کیا ہے, سیلابوں میں بھی اور دیگر مواقع پہ بھی. مطلب ہے جیسے شزرا میم نے کہا تھا, یہ بڑا ویل پلانڈ اینڈ کوآرڈینیٹڈ اٹیک تھا. اب آپ کو پتا ہے کہ جو بلوچستان کے اندر کتنی ایف سی, کتنی ایجنسیز, کتنی پولیس اور کتنی زیادہ چیکنگ ہے, اس کے باوجود اتنے ویل پلانڈ کوآرڈینیٹڈ اٹیکس کیسے ممکن ہو پائے؟ اس کے 2-3 جوابات ہیں. پہلا تو یہ ہے کہ یہ 26 اگست کے حوالے سے یہ تو ایجنسیز کو پتہ ہے کہ اس دن کو منایا جاتا ہے, اور جب اس دن کو منایا جاتا ہے تو مختلف تنظیمیں اس کو مختلف طرح سے مناتی ہیں. تو یہ 26 اگست ساری ایجنسیز کو پتہ تھا نا, تو پھر وہ ایجنسیز کا جو وہ انٹیلیجنس آپریشن ہوتا ہے جو وہ پھر کہاں تھا, یہ پہلا سوال. دوسرا سوال یہ ہے کہ پورے بلوچستان کا رابطہ 4-5 گھنٹے تک جو ہے وہ باقی جگہوں سے منقطع تھا, اور پورے بلوچستان کا مشرق سے مغرب تک لے لیجیے, مغرب سے شمال چلی جائیے, جنوب چلے جائیے, اس تمام کا تمام رابطے منقطع تھے. اور جب فورسز نے وہاں پہ پہنچی ہیں تو ان واقعات کو تقریباً 4-5 گھنٹے گزر گئے ہوئے تھے. تو 4-5 گھنٹے تک یہ فورسز کہاں پہ تھی جب 4-5 گھنٹے گزر گئے تھے.
پھر اس کے بعد یہ تو آپ کو پتہ ہے کہ بلوچستان کا ایک اپنا جو ہے نا اس حوالوں سے تاریخی پس منظر ہے. آپ نے اتنے عرصے میں ان ایشوز کو ایڈریس کرنے میں کیا کچھ کیا؟ کوئی ان معاملات کا کوئی حل تلاش کیا؟ آپ نے تو حل صرف یہ تلاش کیا کہ اسمبلیاں اپنی مرضی کی بنا دو، اسمبلیوں میں اپنی مرضی کے لوگ لے آؤ، تاکہ یہ پتہ چلے کہ جو لوگ وہاں بیٹھے ہیں وہ تو کوئی بات ہی نہیں کرتے، جی آپ کے نمائندے تو یہ ہیں. تو چونکہ یہ بات نہیں کرتے اس لیے سب اچھا ہے. تو یہ جو سب اچھا جو ہے نا وہ جواب لینے کی جو آپ کی جو خواہش ہے وہ اس طرح کی لیکن سب اچھا نہیں، لیکن سب اچھا نہیں ہے، سب خراب ہے. شزرا صاحبہ میں یہ پوچھنا چاہ رہی تھی کہ یہ دیکھیں اتنے بڑے سینسٹیو میٹر پہ کیا پارلیمان کا کوئی اجلاس بلانا، اس کے اندر آئی تھنک کوئی انٹیلیجنس پہ بریفنگ لینا، اس طرح کا کوئی پرائم منسٹر کا پلان ہے جس میں کہ آپ اپوزیشن کو بھی دعوت دیں؟ اور یہ بھی مجھے امید ہے چپ کر کے بیٹھیں گے نعرے لگانے کے بجائے، بلکہ سنیں گے اور اس سینسٹیو ایشو کے حوالے سے کوئی حکمت عملی بنائی جائے. دیکھیں میں بار بار آپ کو یہ کہہ رہی ہوں اور سمجھانے کی کوشش کر رہی ہوں کہ ہمارا فرض بنتا ہے کہ پاکستان کی قومی سلامتی کو انٹیگرل پارٹ سمجھتے ہوئے اور اس کی انٹیگریٹی کو سمجھتے ہوئے ہمیں یوتھ کی باقاعدہ طور پر ان کی ذہن سازی کرنی پڑے گی کہ وہ نفرتوں سے اور دہشت گردیوں سے دور ہوں. میم آپ کو آواز آ رہی ہے؟ آئی تھنک آپ نے نہیں آ رہی ہے. جی آ رہی ہے. بالکل کہا آپ نے. دیکھیے یہ ایک انٹیلیجنس فیلئر ہے اور اٹس ٹائم فار اس آل ٹو ری تھنک اپنی ہم نے اسٹریٹجیز، کیونکہ یہ انسرجنسیز گاہے بگاہے ہوتی رہی، لیکن اس وقت یہ ایک انسرجنسی کی سکیل ایک تو فرق ہے. ایک آپ نے بالکل صحیح پوائنٹ آؤٹ کیا کہ 60% سے زیادہ ہمارے یوتھ ہیں جن کو کہ ہمیں صحیح واپس ایک ڈگر پہ لانا ہے. اس چیز کو ہمیں نہیں بھولنا چاہیے کہ سی پیک کی وجہ سے ہمیں بیرونی طاقتیں بھی بہت ہیں جو کہ ہمارے ملک کے اندر اس تلاش میں ہوتی ہیں اور اس انتظار میں ہوتی ہیں کہ کب وہ ہماری کسی بھی کمزوری کو پکڑے اور اس کمزوری سے فائدہ اٹھا سکے. اور یہ بیرونی طاقتیں بالکل ایک حقیقت ہیں. تو میرا خیال ہے یہاں پہ ایک ملٹی پرونگڈ اپروچ بہت ضروری ہے، جہاں پہ کہ ایک طرف دہشت گردی کا سر کچلنا بھی بہت ضروری ہے جو کہ ہماری کر رہی ادارے، لیکن آن دی ادر ہینڈ سب کو مل کے آپ نے دیکھا کہ پرائم منسٹر صاحب گئے ہیں اپنا ساروں کے ساتھ، وہ کوئٹہ گئے ہیں، وہاں پہ جا کے انہوں نے اس چیز کے اوپر غور کیے. اور ابھی ہمیں اپنے جو نیشنل ایکشن پلان ہے اس کو دوبارہ سے ایک فعال کرنے کی ضرورت ہے اور اپنے یوتھ کو کس طریقے سے ہم نے اپنے فولڈ کے اندر طریقے سے لانا ہے. ٹھیک میم. اظہر صدیق صاحب پاکستانی جو ہے وہ اپنے آپ کو پاکستانی سمجھے. ٹھیک. اظہر صدیق صاحب کلوزنگ نوٹ فرام یو، یو ہیو 30 سیکنڈ سر. اچھا دیکھیں میں کچھ نہیں، نیشنل ایکشن پلان بنا تھا، اس نیشنل ایکشن پلان کے لیے آپ حیران رہیں گے یہ مسلم نون کی گورنمنٹ تھی، فیلئر تھا، جو کہ ان کے طالبان وغیرہ سے رابطے سے رانا ثناء اللہ جس طرح پھرتے رہے اس پہ عمل درآمد ہوا کہ آپ کے سامنے ہم نے اے پی ایس کے واقعے سے کچھ نہیں سیکھا. ہم نے اگر ہم چاہ رہے ہوتے تو کامران مرزا کی بات کو میں سیکنڈ اس لیے کروں گا کہ اگر آپ حکومت وہ لے کے آئیں جو واقعی منتخب شدہ ہے تو وہ مسائل نہیں حل ہوں گے. سب سے بڑا جو ایشو ہے کہ ہم اپنی مرضی کی حکومتیں انسٹال کرنا چھوڑ دیں اور اس کے بعد پھر رزلٹ دیکھیے گا. پھر وہ لوگ جو کہ ان کی جڑیں ہوتی ہیں نا لوگوں کے اندر، جب حکومت ان کی اپنی مرضی کی ہوگی، عوام کی ہوگی، عوام کے ووٹوں سے آئے ہوگی، تو وہ ساری چیزوں کو بیٹھ کے اپنے طور پر کیا. اور ویسے بھی جب آپ کو پتا قبائلی نظاموں میں جرگہ سسٹم بڑا ایک رول پلے کرتا ہے. بالکل اس کو متحرک کرنے کی پھر سے ایک بار ضرورت ہے. بہت بہت شکریہ. ناظرین 3 گیسٹ موجود تھے اور آپ نے ان کی گفتگو سنی. انشاءاللہ آپ سے پھر ملاقات ہوگی. مجھے اجازت دیجیے. اللہ حافظ. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.